السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. आगाज होता है रुकन बनों का आयत 197 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुन मालूमात। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हज के चंद महीने हैं जो मालूम हैं। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फसूक। चनाचे जो शख्स इनमें हज फर्ज कर ले तो हज में ना कोई शहवानी फेल करे, यानी जिसमें शहवत हो, और ना कोई नाफरमानी करे, वला फसूक, ना कोई नाफरमानी करे, वला जिदाल फिल हज्जी। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हज के दौरान में करे। वमा तफ़अलू, और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमहु अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और नेकी में से जो काम भी करोगे अल्लाह ताला उसको जान लेगा। वतज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। और अल्लाह ताला फिर ये भी फरमाते हैं कि और अपने साथ ज़ाद राह ले लो तो यकीनन बेहतरीन ज़ाद राह तकवा है, और ए अक्ल वालो मुझसे ही डरते रहो। आवाज स्लो है, आवाज चेक कीजिएगा। सबसे पहले इस आयत का इस हिस्से को देखते हैं। अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हज के चंद महीने हैं जो मालूम है। इरशाद बारी ताला की मानी ये है कि हज का एहराम हज के महीनों में ही बांधा जा सकता है, यानी कि हज की बात की जा रही है, उम्र की बात नहीं की जा रही है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हज के चंद मुकर्रर महीने हैं शव्वाल, ज़िक़ादा और जुल्हिज्जा के 10 दिन। यानी हज की सुन्नत यही है कि हज का एहराम हज के महीनों में ही बांधा जाए। यानी इन महीनों में जाहिर उनका सफर लंबा होता था, तो उनको सफर करने में टाइम लगता था। वो पैदल जाया करते थे या फिर सवारियों पर जाते थे, तो उनको टाइम लगता था हज की वहां तक पहुंचने के लिए। दूसरे महीनों में हज का एहराम नहीं। और दलील इसमें यह है कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। सैयदना जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी को ये लायक नहीं कि दूसरे महीनों में हज का एहराम बांधे, यानी कि हज इसी महीने में जुल्हिज्जा में ही होता है। आगे आगे हम देखते हैं कि हज दर हकीकत कैसी इबादत है। हज हम जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो इसकी तरफ रास्ते की इस्तिताअत रखता हो, यानी जो इसकी तरफ आ सकता हो। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा है कि हम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और फरमाया, ए लोगों, तुम पर हज फर्ज हुआ है, सो तुम हज करो। और एक रिवायत में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की इमारत 5 चीज़ों पर उठाई गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक और जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो और कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फर्ज है या सिर्फ एक बार? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ एक मर्तबा फर्ज है। अलबत्ता जो मजीद की इस्तात रखता हो तो वो इसे बतौर नफल करे। उसके बाद जितने भी हज किए जाएंगे वो आपकी नफली इबादत होगी, वो आपकी फर्जी इबादत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि
اسی طرح سے حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر وہ عیسائی ہو کر مرے۔ ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو حج کو فرض کیا گیا ہے اور اس کو ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے، اور حج کی نیکی کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو، یعنی اس کے اندر آپ نے حج کے اندر یہ ساری باتیں کی ہوں اور یہ سارے معاملات کیے ہوں اور اچھی گفتگو کی ہو، اور یہ حج مبرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی کے گناہ کیے، بہت سارا مال سمیٹا، بہت سارے گناہ کر لیے اور بہت سارا حرام کمائی کو سمیٹ لیا، تو پھر آخر میں جا کر ہم لوگ حج کر آئیں گے اور سارے کے سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے وہ حرام کمائی سے کمایا گیا مال، اس سے حج نہیں ہوتا، نہ ہی حج قبول ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں خود کو شیطان نے ہمارے دلوں میں ایک آس سے لگا رکھی ہے کہ اگر ہم لوگ سارے گناہوں کے کام کرنے کے بعد حج کر لیں گے تو ہماری سارے گناہوں سے معافی مل جائے گی۔ یاد رکھیے گا ایک بات کو ہمیشہ سے یاد رکھیے گا کہ اگر انسان توبہ طائب ہوتا ہے اپنی سارے گناہوں سے اور اس نے غلط رستے سے غلط طریقے سے مال کمایا ہو، جب تک وہ سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر دیتا، اور وہ اس نیت سے صدقہ نہیں کر دیتا کہ وہ بغیر کسی نیکی کے کہ اس کو اس صدقہ کیے ہوئے مال کا ثواب ملے گا، تب تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور یعنی آپ نے وہ صدقہ بھی کر دیا اور آپ کو اس کا ثواب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، ممکن ہے آپ کو ثواب مل جائے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اپنا سارا کا سارا مال دے دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے تو تب اس کا حج قبول ہوتا ہے، تب اس کو حج مبرور نصیب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو سعودی عرب اور عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے تحاشا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم یہاں سے جب جاتے ہیں تو سب کے سب لوگ اس خیرات اور اس صدقے کے کھانے کو کھانے کے لیے لپکتے ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کو بھی حکم ہے کہ آپ لوگ بھی لوگوں کو کھانا کھلائیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ لگا دیا حج کرنے کے لیے بس وہی کافی تھا، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ ہم پر کچھ لاگو نہیں ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حاجیوں کو آپ بھی پانی پلائیے، آپ بھی ان کو کھانا کھلائیے، آپ بھی ان میں کھجوریں بانٹیے، لیکن ہمارے ہاتھ وہاں جا کر پھیل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ دینے والے نہیں ہوتے وہاں پر، ہمارے ہاتھ لینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، یہ ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اتنے لاکھوں لگا کر آ گئی یہی کافی تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حج مبرور انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اس وقت اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تجھ کو اے عمرو؟ میں نے کہا شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط؟ میں نے کہا یہ شرط کہ میرے گناہ معاف ہوں گے۔
جب جب جو آپ اب تک کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، تو نہیں جانتا کہ اسلام بیشتر کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت بیشتر تمام انسان کے کیے ہوئے گناہوں کو گرا دیتی ہے۔ انسان جس نیت سے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم تمام کے تمام مسلمان، خاص طور پر اس ایشیا کے ممالک کے لوگ، جب ہجرت کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، جو بھی پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو مال و متاع مل جاتا ہے، اس کو گھر بھی مل جاتا ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے، پیسہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا۔ جب وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ کر آتا ہے بڑھاپے میں، اپنی ہڈیوں کو تھکا چکا ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد اس کی، نہ اس کی بیوی اس کی، کیونکہ اب ان کو صرف اور صرف مال کی ضرورت ہے۔ اب ان کی محبت صرف مال سے ہے۔ اب باپ برداشت نہیں ہوتا، اب شوہر برداشت نہیں ہوتا۔ اتنے سال اس کے بغیر جب گزارے، جب شوہر اور باپ آتا ہے تو اتنے سال، 2 سال کے بعد جب وہ کچھ مہینوں کے لیے آتا ہے، 1 2 یا 3 مہینے کے لیے، تو وہ صرف ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس گھر کا مالک کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو انسان جس نیت سے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے وہ تمام لوگ جب بڑھاپے میں اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو وہ کچھ نہیں پاتے، وہ خالی ہاتھ رہتے ہیں، نہ اولاد پاتے ہیں، نہ بیوی کی محبت پاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی ہجرت کریں تو اس میں یہ نیت بھی لازم ڈالیں کہ ہم دین کو بھی سیکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اپنے دیس کو، اپنے وطن کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں کہ ہم یہ ہجرت صرف مال کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دیکھا یہ کیا ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ جو مال کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں اور جب وہ واپس لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں تو بامشکل، اگر میں حد بھی کر لوں تو بامشکل وہ 5 سے 6 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے، وہ اندر سے گھٹ گھٹ کر ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو درست کیجیے کہ صرف مال و متاع ہی زندگی نہیں ہے، زندگی اس سے کئی گنا آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا، اپنے آپ کو اس رستے پر چلانا اور اپنے آپ کو اس کی تابع کرنا، یہ زندگی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا، یعنی وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو حج کے لیے نکلا اور راستے میں وفات پا گیا، اسے قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حاجی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچانک وہ اپنی سواری پر سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے دونوں کپڑوں میں ہی کفنا دو، یعنی جو احرام باندھا تھا اسی میں ہی اس کو کفنا دو، نہ اسے خوشبو لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو، اس لیے کہ اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھائے گا۔ وہ یہی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ سوچئے کہ وہ اگر یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے اٹھے گا
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری جب تک قیامت قائم ہوتی ہے اس دن تک اس کے اعمال کہاں تک جا کر پہنچیں گے. آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے جو فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے. اپنے اوپر حج فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا ہے اور حج کے احرام باندھنا ہے، کیونکہ جو حج شروع کر لیتا ہے اس پر اس کا پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے. حج میں 3 کاموں پر پابندی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے رفث، فسوق اور جدال. رفث ولا فسوق ولا جدال، ان تینوں چیزوں پر پابندی ہے. نہ کوئی شہوانی فعل ہو. جو شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو وہ عورتوں سے رفث یعنی جماع سے اجتناب کرے، ان کے ساتھ جماع نہ کرے، ان کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ نہ کرے. اور رفث سے مراد جماع اور اس کی مقدمات ہیں، چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں. جماع جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ اس کا سب سے قلیل، سب سے نیچے والا درجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. فحش باتیں کرنا اور دبی زبان سے ذکر کرنا، اشارے کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور چھونا احرام کی حالت میں، یہ سب باتیں حرام ہیں. ولا فسوق جو ہے اور نہ کوئی نافرمانی کرے، اس سے مراد کیا ہے کہ فسوق سے تمام نافرمانی کے کام مراد ہیں. ہر طرح کی نافرمانی، چاہے وہ کالم گلوچ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو. احرام کی پابندیاں وہ کیا ہیں کہ وہ ہے شکار کرنا، بال منڈوانا، ناخن کاٹنا وغیرہ. ولا جدال فی الحج سے مراد کیا ہے کہ نہ کوئی لڑائی جھگڑا حج میں. جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے جو شر کا آغاز کرتا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے. آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو غصہ دلانا، گالیاں دینا وغیرہ اس میں شامل ہیں. ایک اور بات کہتی چلو یہاں پر. پھر بات آتی ہے وہی بدقسمتی کی کہ ہمارے ہاں پھر ایشیا کی بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں یا عمرہ پر جاتے ہیں تو ہمارے ہاں مرد حضرات کو بے تحاشا غصہ ہوتا ہے، ان میں صبر نہیں ہوتا. بیویوں کو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں لے لے کر چلنا، اور مرضی ہے. خواتین میں ایک زیادہ جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم چلے ہی گئے ہیں، گئے ہی ہیں، زیادہ سے زیادہ طواف بھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ وہاں پہ نفل بھی پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ وہاں پر اپنا وقت گزار لیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے مردوں کے دلوں میں یہ چیز کم ہے، اور ہمارے مرد وہاں پر بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. خواتین چاہتی ہیں کہ ہم نے ساری زندگی تو اپنی جونک دی چولہے میں، گھر کے کاموں میں، اولاد کے اندر. وہ چاہتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت روزہ رسول کے اندر گزاریں. وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم بیت اللہ کے اندر گزاریں. وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنی عبادتیں کریں. وہ چاہتی ہیں کہ ہم پہلے والی جو پہلا پورشن ہے، جو گراؤنڈ فلور ہے، وہاں پر ہم طواف کریں، تاکہ ہماری بھی قدم شاید وہاں پر پڑ جائیں جہاں ہمارے نبی نے قدم رکھے. لیکن مرد حضرات ان تمام باتوں سے غصہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. ہمارے مردوں میں صبر نہیں، وہ نہیں مانتے، اور پھر خواتین بھی ناراض ہو جاتی ہیں، اور پھر ساتھ دونوں اپنی اپنی راہیں الگ کرتے ہیں کہ چلیں تم جا کے کرو، جس طرح دل کرتا ہے عمرہ کرو، جیسے دل کرتا ہے طواف کرو. خواتین بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج کریں یا طواف کریں. وہ محرم کے ساتھ ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ محرم ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے مردوں سے، کیونکہ ایسے شخص سخت ترین اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل در حقیقت حکم ایسا ہے کہ ایک لائن جو ہے، یعنی کہ مرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں اندرونی باؤنڈری کے اندر، اور باہر کی باؤنڈری میں عورتیں طواف کر رہی ہوں، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. سارے کے سارے مرد اور عورتیں بیچ میں ہی گھسے ہوتے ہیں، اندر ہی ایک دوسرے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر یہ طریقہ ہو کہ مرد ایک حصار کے اندر طواف کریں اور عورتیں الگ حصار میں کریں، لیکن اینی ہاؤ اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں. ان کی باؤنڈریز بنا دیں، ان کی بڑی سخت قوانین ہیں، ان کے لیے الگ جگہ بنا دیں تو بڑی آسانی سے یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مرد اور عورتیں جب بھی
حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو ان دونوں کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو زیادہ برداشت کریں، کیونکہ وہ ان کے رحم و کرم پر حج یا عمرہ کرنے آتی ہیں. وہ خود مختار نہیں ہیں. ممکن ہے دوبارہ زندگی میں ان کو یہ موقع نہ ملے، تو وہ کچھ دن ان کو زندگی کے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے دن گزارنے دیجیے. میں اگر انہی دنوں کو اگر میں دوسرے لوگوں سے کمپیئر کروں، ٹرکش پیپل کو میں بتاؤں آپ کو، تو اگر ان کی خواتین گم ہو جاتی تو وہ ہنستے، مسکراتے، خوش ہوتے، ان سے مذاق کرتے کہ دیکھو تم گم ہو گئی تھی. اور اگر یہی ایشیا کی عورت کہیں گم ہو جائے تو وہ ان کو پہلی بات یہی کہیں گے تم تو ہو ہی بے وقوف، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے تم نے دیکھا نہیں تھا اس دروازے سے باہر نکلنا ہے. ہمارے دلوں میں ایک ٹینشن، پریشانی، اور سب سے زیادہ جھگڑا وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے باہر آ کے اکٹھے ہونا ہوتا ہے. تو ہمارے دلوں میں وہاں پر جا کر بھی اللہ کا خوف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ کی محبت تو ہوتی ہی ہوتی ہے. ٹینشن یہ بھی پڑی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ سے باہر نکلیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، دیر سے پہنچی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اللہ کے گھر گئے ہیں، تحمل کیجئے، محبت کیجئے، مسکرائیے، رب کو راضی کیجئے، بیوی کو راضی کیجئے، وہاں تو راضی کر لیجئے. وہاں پر جوائنٹ فیملی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالی ہم لوگوں پر رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے برے کاموں سے روکا اور اب نیک کاموں کی ترغیب دی ہے. پہلے برے کاموں سے اللہ نے روک دیا، اب نیک کاموں کی ترغیب دی کہ اب نیک کام کرو. اس میں مومن کے لیے نصیحت ہے کہ صرف ترک گناہ سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا، بلکہ نیکی کے کام بھی کرنے چاہیے اور نیک رستوں پر بھی چلنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیکی کو جان لے گا، اور تم نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے. مومن کے لیے یہ بات انتہائی خوش کرنے والی ہے کہ میرا مالک میرے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھتا ہے، اور اس کو احساس ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک تمہیں دیکھتا ہے، تم بھلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے جاؤ. یہ احساس آخرت کے انعامات سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے. اب تزودو کیا ہے در حقیقت؟ تزودو یہ وہ زاد راہ ہے جو انسان کو سفر کے دوران انسان کو اس کی ضرورتیں پیش آتی ہیں، جو چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں. مسافروں کو کبھی بھی حج کے لیے نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے لیے زاد راہ نہ لے لیں اپنے ساتھ. اس لیے صرف توکل پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف توکل پر نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کر دیا کہ جب بھی تم حج کے لیے نکلو تو تم توکل کے ساتھ ساتھ اپنے لیے زاد راہ کو ساتھ لازمی لے لیا کرو. زاد راہ کو لیے بغیر تم حج کے لیے ہرگز نہ نکلو. سیدنا عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستہ کا خرچ ساتھ لائی بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے. کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور زاد راہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے. اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارا پرس چوری ہو گیا، ہمارا فلاں چیز چوری ہو گئی، آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیجیے. تو اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے. اور وہ پھر وہاں پر کھڑے ہو کر پیسے مانگتے ہیں، احرام باندھے ہوئے اور پیسے مانگتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر بھی کھڑے ہو کر. جس کو خانہ کعبہ کی حرمت کا احساس نہیں وہ حج کے لیے کیا آیا. آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی تقوی ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت اور اس کے خوف سے بھر جاتا ہے.
یعنی جب تم حج کے لیے نکلو تو اپنے دل کے اندر اس تقوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ. سبحان اللہ. صرف مال و متاع نہ لے کر آنا. خیر زاد التقوی، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اپنے دلوں میں تقوی کو بھر کر لاؤ. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرو.